अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा पारा नंबर 2 की अगली आयत पढ़ेंगे। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 143 143। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम, और इसी तरह बनाया है हमने तुम्हें, उम्मतम वस्ता, बेहतरीन उम्मत, लितकूनु शुहदाअ, ताकि तुम हो जाओ गवाह, अलन्नास, लोगों के ऊपर, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह, वमा जअलनल किबलतल्लती कुंत अलैहा, और नहीं बनाया हमने किबले को जो थे आप ऊपर जिसके, इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला, मगर ताकि हम जाने कि कौन इत्तबा करता है रसूल की, मिम्मन यंक़लिबु, उससे जो वो पलट जाता है, अला अकीबई, और ऊपर अपनी एड़ियों के, व इन कानत लकबीरतन, और यकीनन ये थी बिलाशुबा बहुत बड़ी, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों के ऊपर जिन्हें अल्लाह ताला ने हदायत दी, वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, और कभी नहीं है अल्लाह ताला कि वो ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान को। इन्नल्लाह बिन्नास, बिलाशुबा अल्लाह ताला लोगों के साथ, लरऊफुर रहीम, यकीनन बेहद शफ़क़त करने वाला, नहायत रहम वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, और ये रसूल तुम्हारे हक़ में गवाह हो जाए। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस किबले पर आप पहले थे हमने उसको इसलिए किबला बनाया था ताकि हम ज़ाहिर कर दें कि कौन रसूल की पैरवी करता है, और उसको इससे मुमताज़ कर दें जो अपनी एड़ियों पर पलट जाता है। और बेशक जिनको अल्लाह ने हदायत दी है उनके सिवा सब पर यह किबले का बदलना भारी है, और अल्लाह की शान नहीं है कि वो तुम्हारे ईमान को ज़ाया करे। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत मेहरबान है, बेहद रहम फरमाने वाला है। अब देखें कि इस आयत का पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। पहला ताल्लुक़ तो ये बनता है कि पहले तब्दीली किबला की तमहीद फरमाई गई, और अब उसकी चंद हिकमतें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि तुम चूँकि बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारे पैगंबर और किताब सब नबियों और किताबों में अफजल हैं, तो चाहिए ये कि तुम्हारा काम भी अफजल हो और किबला जो है वो भी अफजल हो। काम तो ये कि दोनों किबलों की तरफ नमाज़ पढ़ो, और आखिरी किबला जो है वो काबा है। और दूसरा ताल्लुक़ यह है कि कुफ़ार के एतराज़ का पिछली आयत में जलाली रंग में जवाब दिया गया कि मशरिक़ और मगरिब अल्लाह का है, जिधर चाहे नमाज़ पढ़ाए, तो तुम एतराज़ करने वाले कौन बनते हो। अब बरंगे जमाल जवाब है कि चूँकि तुम दरमियानी उम्मत हो तो तुम्हारा जो किबला है वो भी काबा होना चाहिए, जो कि दरमियानी ज़मीन में है, या जो मक्का मुकरमा में मशरिक़ और मगरिब के दरमियान में है। फिर ये ताल्लुक़ कि पिछली आयत से मुसलमानों की अताअत शुआरी और कुफ़ार की सरताबी मालूम हुई थी कि मुसलमान तो बेहुज्जत इधर फिर जाएंगे, मगर जो बेवकूफ़ हैं वो हुज्जतबाजी से काम लेंगे। अब मुसलमानों के इनाम का ज़िक्र है कि ए बिला हुज्जत फिर जाने वालों, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। फिर ये कि पिछली आयत में मुसलमानों पर ख़ास इनाम का ज़िक्र हुआ कि हम तुम्हें काबा अता फ़रमाते हैं। अब दीगर नेमतों का ज़िक्र है कि हमने तुम्हें और भी बहुत से फ़ज़ाइल जो हैं वो अता फ़रमाए हैं। और गुज़श्ता आयतों में तब्दीली किबला की नहायत बारीक हिकमतें जो हैं वो बयान की गई। अब उसकी ज़ाहिर हिकमतें जो हैं वो बयान की जा रही हैं। अब देखें कि इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसमें ये बयान किया गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों से फ़रमाया कि हमने तुम्हें सब उम्मतों पर अफजल किया है और तुम्हें लोगों पर गवाह बनाया है।
اور یہ رسول جو ہے یہ تمہارے نگہبان اور گواہ ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک یہ جو ہمارا فرمان تھا یہ بھاری تھا، مگر ان پر نہیں تھا کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ اب دیکھیں پہلے ہم پہلے حصے کا جو خلاصہ ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسرے حصے کا۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جیسے ہم نے تمہیں بہتر قبلہ، بہتر نبی، بہتر کتاب عطا فرمائی، ایسے ہی تم پر یہ کرم بھی فرمایا کہ تمہیں عقائد و اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت بنایا، وسط امت بنایا، کہ نہ تم یہودیوں کی طرح انبیاء کے دشمن اور نہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر اور نہ مشرکین کی طرح چند معبودوں کے قائل بنو، اور نہ جبریوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو، اور نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو۔ غرض یہ کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ یہی اعمال کا حال ہے کہ نہ تو تم عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں کی طرح تارک دنیا بن جاؤ اور نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل ہو جاؤ، بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دین ہے، بلکہ تمہاری دنیا بھی دین، یا یہ کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں کا صدر اور سردار بنایا ہے، کہ جیسے مجلس کے بیچ میں سردار اور ہار کے بیچ میں ایک بڑا موتی، یا شہر کے بیچ میں ایک بڑی عمارت، یا دائرے کے بیچ میں اس کے سینٹر میں مرکز، یا صف کے بیچ میں امام، یا دیوار قبلہ کے بیچ میں محراب۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی تمام امتوں میں تم صدر نشین ہو کہ سب تمہاری پیروی کریں اور تم سب کے استاد ہو، یا پھر ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور طریقت بھی دی، اور تم میں قیامت تک کے لیے علماء اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ چھوڑے۔ تمہارا کام تھوڑا اور جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تم اس بارش کی طرح ہو جس کا اول بھی بہتر اور اخیر بھی بہتر۔ تمہارے اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمہارے درمیان اولیاء اور علماء، تمہارے آخر میں امام مہدی اور عیسیٰ علیہم السلام۔ یا تمہیں یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اس امت کے لیے، یعنی کہ امت مسلمہ، یعنی کہ ہم جو امتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں کہ تمہیں عادل امت بنایا کہ تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہوں اور تمہاری گواہی سب پر جاری ہو اور تم پر کسی کی نہ ہو۔ یہ فضائل تمہیں اسی لیے دیے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اسی طرح کہ تمہاری جو گواہی ہے وہ کافر پر بھی معتبر ہو، اور اس طرح کہ تم جس کو ولی اور جنتی کہہ دو وہ حقیقت میں ولی ہی ہو، اور جسے تم برا اور جہنمی کہہ دو تو پھر وہ ایسا ہی ہو، اور اس طرح کہ جس کام کو تم جائز اور مستحب کر دو وہ ایسا ہی ہو، اور جس چیز کو تم بہتر جانو تو گویا وہ بہتر ہے، گویا تمہاری زبانیں جو ہیں وہ حق کا قدم ہے، اور اس طرح کہ تمہارا اجماع شرعی دلیل ہے، یعنی جس چیز کے حلال اور حرام ہونے پر تم متفق ہو جاؤ وہ یقیناً ایسی ہی ہو، یا تاکہ تم پچھلے کفار کے خلاف گواہ ہو، جبکہ قیامت میں گزشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انہیں رب کے سامنے اتہام لگائیں گی کہ مولا ہم تک تیرے احکام انہوں نے نہیں پہنچائے تھے۔ تو انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ تو پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ آپ تبلیغ کے مدعی ہو اور یہ لوگ انکاری، اپنے جو گواہ ہیں وہ پیش کرو۔
تو پھر اس وقت جو تمام انبیاء کرام ہیں علیہ السلام، وہ اس وقت امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی گواہی دیں گے، جس پر کفار جو ہے وہ جرا کریں گے کہ تم پیچھے آئے ہو، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تو مسلمان عرض کریں گے کہ مولا، ہم نے تیرے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی کہ وہ ان کے جو احوال تھے تمام انبیاء کرام کے، تو وہ مسلمان کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سارے احوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی طلبی ہوگی، اور آپ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان سچے ہیں، ہم نے واقعی ہی ان سے فرمایا تھا کہ اگلے پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی جو قوم ہے انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے انکار کیا۔ دوسرے یہ کہ خدایا یہ مسلمان گواہ فاسق فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قابل گواہی ہیں۔ تب انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کے اگلے حصے میں کہ اے مسلمانوں، ہمارا یہ آخری نبی، آخری پیغمبر، نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی تمہارا گواہ ہے کہ اس نے فرما دیا کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور اس نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جسے تم جنتی کہو وہ جنتی، جسے دوزخی کہو وہ دوزخی۔ یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا فرمان عالی شان ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، نیز آخرت میں بھی وہ تمہارے عیب چھپائیں گے اور تمہاری خوبیوں کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت میں 4 گواہیاں ہوں گی، اور وہ گواہیاں کون سی ہوں گی؟ سب سے پہلی تو یہ کہ ایک کاتبین اعمال فرشتوں کی، یعنی کہ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ایک تو وہ گواہی دیں گے ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کی۔ پھر دوسری گواہی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوگی، اور تیسری جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی ہوگی، اور اسی گواہی کا یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی جو گواہی ہے وہ مجرم کے ہاتھ اور پاؤں کی ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ ہم یہ سب کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی جو امت ہے، امت مسلمہ، اس کی بہت سے فضائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی۔ تو اسی کے پیش نظر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں انہوں نے بیان کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے ان کو، بہت سی انہوں نے خصوصیات فضیلتیں بیان کی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی تو یہ کہ فرمایا کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ اگلی امتوں کی طرح اس کی بدنامی نہ ہو اور اس کے عیب نہ کھلیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اور کتنی بڑی خصوصیت ہے یہ۔ گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن مجید نے بیان کیے جس سے وہ قیامت تک بدنام ہو گئیں۔ جو بھی قرآن پاک میں امتوں کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کے واقعات بتائے گئے، جیسے یہودیوں کی بہت سی باتیں، اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں جو بھی ساری ان کی جو بھی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن پاک نے بیان کر دی۔ تو اب دیکھیں کہ وہ ساری ان باتوں کی وجہ سے بدنام ہوئی، لیکن امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی خصوصیت ہے، کہ ہمارے بعد نہ تو کوئی آسمانی کتاب آئے گی
اور نہ ہی ہمارے عیب کھلیں گے، اور اگر پھر بھی ہم دیکھیں کہ پھر بھی ہم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کتنی زیادہ خصوصیت، کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اس امت کی۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی کہ یہ امت سب سے پچھلی ہے تاکہ سب کی گواہی دے سکے، کیونکہ گواہی واقعے کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کے فضل سے یہ امت یہود کی تفریط اور عیسائیوں کے افراط سے پاک ہے، اور اس کے عقائد اور اعمال جو ہیں وہ درمیانی ہیں۔ اور پھر چوتھی فضیلت کتنی خوبصورت فضیلت ہے کہ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم میں ہمیشہ علماء اور اولیاء رہیں گے، پچھلی امتوں کی طرح سب گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر پانچویں فضیلت یہ کہ اس امت کے جسم شریعت سے اور ان کے قلب طریقت اور معرفت سے منور رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت خصوصیات ہیں، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں اس امت کی۔ چھٹے یہ کہ ان کی زبان حق کا قلم ہے، جس چیز کو اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی، اور جس کو برا کہیں گے وہ چیز بری۔ پھر یہ ساتویں یہ کہ یہ امت سارے نبیوں کی گواہ اور ظاہر ہے، کہ جو گواہ ہے وہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے کہ وہ گواہی سے مقدمہ جیتے گا، لہٰذا یہ سب پیغمبروں کے محبوب ہیں، یعنی کہ یہ جو امت مسلمہ ہے سارے نبیوں کی محبوب۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ پھر یہ کہ سب لوگ مسلمانوں کے حاجت مند ہیں، مسلمان کسی قوم کی محتاج نہیں ہیں، اس لیے دنیاوی حکومتیں اسلام سے قوانین لیتی ہیں اور کفار قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر افسوس صد افسوس کہ مسلمان جو ہیں کفار تو فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ امت جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے وہ خود اپنے دین سے دور، اپنی قرآن سے دور، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات سے دور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے دور ہو گئی۔ اور آپ اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو اگر یہ لوگ دور ہو گئے ہیں، ہم جو امت مسلمہ دور ہو گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دین کے مددگار ہیں، انہی میں مفسرین، محدثین اور فقہا ہوئے ہیں، اور تا قیامت ان میں محدثین، مفسرین، فقہا وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ اسی امت میں تا قیامت اولیاء، غوث، کتب اور ابدال جو ہیں وہ بھی ہوتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ اسی امت کے نبی کی سواں عمریاں بے شمار لکھی گئیں، قرآن کریم کی بے انداز تفسیریں ہر زبان میں ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حال حدیثی شکل میں دنیا کے سامنے آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، ان کی ادائیں، سب کی سب خوبیاں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور کسی نبی کی امت کو یہ خوبیاں جو ہیں وہ میسر نہیں ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو سنتیں ہیں، تمام ان کی ادائیں وہ احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر یہ فضائل تو دنیا کے تھے، آخرت میں بھی امت مسلمہ کے بہت فضائل ہیں۔ آخرت میں بھی امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہوگی کہ تمام جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اسی امت کی ہوں گی، یعنی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور باقی جو 40 صفیں ہیں وہ تمام جو انبیاء کرام ہیں، دیگر امتیں جو ہیں ان کی ہوں گی۔ اس امت کے گناہوں کا حساب جو ہے وہ خفیہ ہوگا، اور جو نیکیاں ہیں ان کا حساب علانیہ ہوگا، اور امت مسلمہ کے لیے حوض کوثر کی نہر میدان محشر میں بھی آئے گی۔ پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس کے بعد دوسری ساری جو امتیں ہیں وہ بعد میں جنت میں جائیں گی۔ اب اگر یہاں تمام امت مسلمہ ہم اپنی خصوصیات اور اپنے فضائل کو دیکھیں
تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ فضیلتیں بتائیں، کتنا زیادہ افضل کر دیا، اور ہم لوگوں نے خود کو اللہ کے راستے سے ہٹا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو تعلیمات ہیں ان سے دور کر لیا خود کو، اور ان تعلیمات سے دور کر کے آج کیا ہو رہا ہے کہ آج مسلمان کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اور ان کو اپنی پہچان عطا کرے. ہمیں خود کو پہچاننا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے. ہم ہیں کون؟ یہ سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کون سی امت ہیں. اتنی افضل امت ہونے کے بعد پھر ہم یہ کام کریں جو آج کل ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر کیا ہنگامہ بپا ہے. بے پردگی دیکھیں، بے حیائی دیکھیں کیسے ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. کیونکہ ہمیں اپنی پہچان جو ہے نا ہم نے کھو دی ہے. ہم نے اپنی پہچان کھو دی. ہم ہیں کون؟ اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے، ہماری اولادیں نافرمان ہو گئیں، ہماری بیٹیاں بے حیا ہو گئیں. یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس راستے پر چل پڑے. ہم تھے کون اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں یہ سب کچھ کرنے آئے تھے؟ بالکل بھی نہیں. ہم اتنی افضل امت ہیں، اور ہمارے یہ کام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا تو ہوگا کہ وہ رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے. تو یقیناً وہ آج کل جو امت کر رہی ہے وہ ان ساری باتوں کے لیے روتے تھے. ان کو سب کچھ نظر آتا تھا کہ میری امت یہ سب کچھ کرے گی، اور اسی لیے وہ آنسو بہاتے تھے، روتے تھے. ہمارے لیے تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے روتے تھے، کہ ان کو ہم سے اتنی محبت تھی کہ وہ ہمارے لیے روتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ جو گواہیاں دی جائیں گی، تو یہ تمام گواہیاں جو ہیں یہ امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی جو نگہداشت ہے وہ شرط ہے. جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں، ناحق وہ لعنت بھی کرتے رہتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں، تو صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے. پھر دیکھیں کہ آیت کے اس حصے میں کہ جس میں فرمایا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے، یعنی کہ وہ گواہ ہوں گے، تو ان کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ بھی معلوم ہیں. پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح کا جو کلام ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیر فتح العزیز جو ہے اس میں ذکر فرمایا. اب یاد رکھیے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے، ان کی جو گواہی ہے، وہ سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے تمام جتنی بھی امتیں ہیں سب کے احوال پر مطلع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ قطعی اور حتمی ہے.
یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ قطعی اور حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے جو فضائل اور مناقب، یا غیر موجود لوگ جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والے ان کے لیے جیسے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان سب کے لیے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو تسلیم کرنا، ماننا، یہ سب لازم ہے ہم پر۔ پھر آگے دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، جو دوسرا حصہ ہے، اس میں فرمایا گیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس حصے کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تبدیلی قبلہ کے بعد دریافت کیا کہ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے۔ تو پھر اس پر وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ جملہ جو ہے وہ نازل ہوا، اور اس میں اطمینان بھی دلایا گیا کہ ان کی نمازیں برباد نہیں ہوئیں، ان پر ثواب ملے گا۔ اور یہ حصہ کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کی ایک حکمت جو ہے وہ یہ ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر دونوں میں فرق اور امتیاز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کہ کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے جو تھے وہ اسلام سے پھر گئے، اور جو منافقین ہیں انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے، جبکہ جو پختہ ایمان والے تھے وہ اسلام پر قائم رہے۔ قبلے کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا، لیکن جو منافقین تھے ان پر یہ تبدیلی جو ہے وہ بڑی گراں گزری۔ عرب میں عام طور پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ لوگ تھے وہاں پر۔ تو بنی اسرائیل تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرتے تھے، مگر بنی اسماعیل جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے اور اس کی خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ کبھی گوارا نہیں تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ مانیں۔ منظور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ان کے دل میں قائم کی جائے، کہ وہ قبلہ انبیاء جو ہے وہ رہا، یعنی کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا وہ قبلہ تھا بیت المقدس۔ نیز اس کے قبلہ بنانے سے کھرے کھوٹے مسلمانوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کون اخلاص سے مسلمان ہوا اور کون جو ہے وہ قوم حمیت سے۔ لہذا کچھ روز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ اس کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اصل قبلہ جو ہے وہ تو کعبہ ہی ہے جس پر تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ بیت المقدس تو عارضی طور پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول علیہ السلام اور مسلمانوں کو جو کھوٹے اور کھرے ہیں وہ نظر آ جائیں، گویا یہ ذریعہ امتیاز تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا کعبہ ہونا لوگوں پر بھاری ہے اور ناگوار تھا، کیونکہ ان کے دل میں کعبے کی محبت تھی۔ ہاں، وہ لوگ جو اس راہ سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں بھی ضائع ہو جائیں جو ادھر پڑھی گئیں۔ وہ تو تمہارے لیے زیادہ باعث ثواب ہے کہ تم نے خلاف طبیعت اس پر عمل کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع جائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو منافقین تھے ان پر قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ بہت بھاری گزری۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جن میں یہ جو مرض ہے
بڑی شدت اختیار کیے ہوئے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایک کامل مسلمان کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ کہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تو قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں پر اعتراض کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے نمازیں درست ہونے پر جو ہے وہ دلیلیں مانگی، اور ان کے رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ ہوئیں کہ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی وہ نمازیں جو ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ اصول چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں جو اصل بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھے گی وہ بھی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھیں، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی مردود ہے۔ اصول چیز جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اسی لیے فرمایا گیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس آیت میں نماز کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ قرآن پاک میں اسے ایمان فرمایا گیا، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے ترمذی میں، کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ کفر اور ایمان کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، آمین۔ پھر ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ پھر ایک اور روایت ہے کنز الایمال میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان اور شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نمازی بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔